बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 11 अप्रैल सोमवार का दिन, साल 2022, नया हफ्ता नए प्रोग्राम के साथ आपका अपना मेज़बान पेशे खिदमत है, हाजिर खिदमत है। आपका अपना चैनल है और आप सबको गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह करे आपका ये हफ्ता, बल्कि आने वाला हर हफ्ता खुशगवार से खुशहाल से खुशहाल तर और खुशहाल तर से खुशहाल तरीन गुजरे। आमीन सुम्मा आमीन। जी, हम हस्बे मामूल सुबह के प्रोग्राम में पहला सेगमेंट देखा करते हैं तारीख़ हिंदुस्तान, और आजकल हम पिछली एपिसोड से लेकर गुजर रहे हैं पुरान के दौर से, पुरानों का दौर। और ये मैं बता चुका हूँ, सरसरी बता देता हूँ फिर से, कि पुरान उस दौर को कहते हैं जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश या उनके ज़माने के बाद का जो 4528 से लेकर 1000 ईस्वी तक। नोट फरमा लें दोबारा, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। जब हम बोलते हैं पुरानों का दौर या पुरान का दौर, तो इसका मतलब ये होता है 528 से 1000 ईस्वी। ये है जी तकरीबन 450 साल का दौर। अच्छा, इसको पुरान का दौर क्यों कहा जाता है? पुरान का दौर इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो 18 शास्त्र लिखे, वैसे तो बहुत सारी, मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये हिंदू लोग जो थे अपने मज़हब, पुराने कदीमी मज़हब को छोड़कर, जो वेद की तालीमात थी जिसमें अग्नि देवता का तूती बोलता था, उसको मादूम कर रहे थे। उसकी पूजा भाट में कमी आ गई और खासी हद तक नए नए देवताओं ने जगह ले ली, और हर पहाड़ का अलहदा देवता, हर दरिया का अलहदा देवता, हर घर का, हर फर्द का, इस तरह के सारे तकसीम में जब होते देखा, तो ये ज़माना था मन्नो जी का। मन्नो जी वो पहले हिंदू रहनुमा थे, पुरान के दौर के पहले, पुरान इस दौर के पहले पेशवा थे अपने मज़हब के, जो लोगों को मना करते थे कि आप ये नए नए देवताओं को क्यों लेकर के आ रहे हो, जबकि हमारे पास पुराने अग्नि देवता हैं, या बारिश का खुदा है, आग का खुदा है, उन सब की पूजा पाठ किया करो। लेकिन उसके लिए जो लवाजमात थे, हवन वगैरह बनाते थे, वो तो डिमोलिश हो गए, ख़त्म हो गए, उसकी पैरोकारी ख़त्म हो गई। लेकिन लोग कहाँ सुनने वाले थे? नया ज़माना, नए सुबह शाम पैदा हो चुके थे, और फिर वही हुआ जो उन्होंने मर्जी में आया वही करते रहे। और फिर जो हिंदू उलमाए कराम थे, उन्होंने अपने मज़हब के जो उनके पेशवा थे, आज हम उनका जिक्र शुरू करेंगे। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि पहले पेशवा कौन थे उस ज़माने के, जिन्होंने मजहबी खिदमात के हवाले से कारहाय नुमायाँ असर अंजाम दिए और बुद्ध मत की ज़ब्कों को ज़वाल पजीर करने में, बल्कि बीह कनी करने में, नस्ल कुशी करने में इन्होंने अहम किरदार अदा किया। वो बहुत बड़े बड़े कद्दावर शख्सियात, मजहबी शख्सियात हिंदुओं की, मैं आगे चल के आपको उनके बारे में आज एक के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि उस ज़माने में सिर्फ 18 किताबें नहीं लिखी गई। पुरान के ज़माने में कई किताबें जिनमें देवताओं की कथाएं लिखी गई थी, नज़में लिखी गई थी, अपने अपने देवता की नज़में। उसे हिंदी में कथा कहते हैं, कथा के। ये देखें, हिंदी में या संस्कृत में कहते हैं कथा। ये रहा लफ्ज़, ये बोला जाता है जी। बहुत सारी किताबें लिखी गई, लेकिन जो नुमायाँ किताबें थी, जिनके नाम देवताओं के नामों से रखे गए थे, जो नाम देवता का होता वही अपनी किताब का रख लेते, इन किताबों को शास्त्र कहा गया। यानी शास्त्र का मतलब होता है मजहबी किताबें, मजहबी सहीफे या मजहबी किताबें या मजहबी रसाले, कुछ भी कह लें आप। जो 18 शास्त्र लिखे गए,
ان میں ایک کوک شاستر تھا، ایک ارتھ شاستر تھا، پتہ نہیں اور کون کون سے شاستر، 18 کے 18 نام کتابوں میں درج ہیں، اور وہ کتابیں بھی اویلیبل ہیں، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو مارکیٹ میں، بازار میں اویلیبل ہیں، لیکن آپ کو بیکار اس لیے لگیں گی کہ آپ کے سمجھ میں آنے میں، آپ کے اور میرے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ یہاں پر جو پاکستان میں اویلیبل ہیں ان کا ترجمہ، ٹرانسلیشن انگریزی میں یا اردو میں نہیں کی گئی، وہ اپنی اصلی زبان یعنی سنسکرت میں ہی پڑھی ہے، شاید یہاں کسی نے ضرورت محسوس نہیں کی، حالانکہ ہسٹری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کارنر میں رہتے ہوں، وہ ان کتابوں کو، اس لٹریچر کو پڑھنا، دیکھنا، سننا اور اس کے بارے میں نالج حاصل کرنا ان کے لیے مفید ہو سکتا ہے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ خیر، منو جی نے بڑا منع کیا جی، منو جی کا دور تھا، اب اوائل میں وہی پیشوا تھے اس دور میں، قرآن کے دور میں، انہوں نے کہا کہ یہ نئے نئے دیوتائیں جو دیوتاؤں کو جو روح شناس کرا رہے ہو، متعارف کروا رہے ہو، یہ بدعت ہے، یہ نئی اختراعیں ہیں، یہ اصلی مذہب کو، اصلی مذہب کی شکل اور حیت بدلنے کی والی بات کر رہے ہو، یہ نہ کرو۔ لیکن ان کی کسی نے ایک نہیں سنی، اور ایک پر ایک نئے سے نیا دیوتا بناتے رہے، اور بالآخر جو ان کے مذہبی رہنما تھے اس پران کے دور کے، انہوں نے بھی وقت کے دھارے کے ساتھ چلنا سیکھ لیا کہ یہ سارے لوگ تو میرے پیچھے نہیں آ سکتے، میں اکیلا تو ان کے پیچھے ہو لوں، ان کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ ان کو لیڈ کرنے کے لیے ضرورت تھی، اور لیڈ تبھی کر سکتے تھے مذہبی پیشوا جب ان کی لوگوں کی مرضی اور منشا اور ان کی پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھتے ہوئے مذہبی تعلیمات پر زور دیں۔ اب یہ مجبوری تھی۔ جو سب سے پہلے ان کے مذہبی رہنما جنہوں نے خود کو اپنے لیے، اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہندو مذہب کی تبلیغ و ترویج کے لیے، ان کا نام تھا شنکر۔ شنکر آچاریہ، شنکر آچاریہ جی، یہ صاحب تھے شنکر آچاریہ جی۔ ان سے پہلے منو جی کے زمانے میں بہت بڑے بڑے مندر بنوائے گئے، اور مندر میں نے آپ کو بولا ہے کوشش کیا کرتے تھے آبادیوں سے باہر بنے اور پہاڑوں اور وادیوں کے بیچ میں بنے۔ ایک ان کا جو سب سے بڑا مندر ہے جو انہوں نے اس پران کے زمانے میں بنایا، وہ ہے، اس کا نام تھا ہندو مہاتما۔ ہندو مہاتما تھا، یہ کوئی کسی بزرگ کی تبلیغ کیا کرتے تھے، ہندو مہاتما، وہ بھی کوئی شخصیت ہی تھی، بعد میں ان کا انہوں نے اسٹیچو بنایا ہندو مہاتما کا، اور اس کو تمام یہ مہا دیوتا بھی کہا جاتا ہے، دیوتاؤں کا دیوتا، مہا دیوتا بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی یاد میں جو بننے والے مندر تھے پران کے زمانے میں، وہ شنکر والا جی، شنکر آچاریہ جی نے بنوائے، اور وہاں پر پھر وہی نذرانے، منتیں اور نظر نیاز آنا شروع ہو گئی، اور یوں ان کا نام پیدا ہوا شنکر آچاریہ جی کا۔ اور ان کی، یہ خود تو پیدا ہوئے تھے دکنی ہندوستان میں، دکنی ہندوستان میں جو مغربی پٹی ہے، یہ وہ ہمالیہ ہے نا ہندوستان میں، ہماچل پہاڑ، اس کو ہماچل پہاڑ کی اس طرف یعنی جنوب کی طرف سمندر کے کنارے، ساحل سمندر پر، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی، اور وہیں پہ انہوں نے لوگوں پہ کے اوپر اپنی مذہبی تبلیغ کا آغاز کیا، اور ان 18 کتابوں کو ایک خاص ترتیب دی، ایک خاص ترتیب کے ساتھ 12 کی 18 کتابوں کو، ان میں سے 6 جو تھیں وہ شیو جی کے نام کی تھیں، دیوتا تھے نا شیو جی،
وہ میں آپ کو تفصیل بتائے دیتا ہوں. 6 وشنو جی اور شیو جی، یہ 2 صاحبان تھے، شیو جی، وشنو جی اور برہما جی. یہ 6 کتابیں تھی جی ان کے نام سے، یہ تینوں صاحبان کے نام پہ 3 کتابیں تھیں. اور ان کتابوں کو بولا جاتا تھا یہ دھرم شاستر ہیں، یعنی مذہبی کتابیں ہیں. ان مذہبی کتابوں کو خاص طور پر یہ شنکر آچاریہ جی نے ان کی ترویج کا، ان کی ترتیب کا کام کیا ساری عمر. اور 32 سال ابھی نوجوانی کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی، لیکن ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ انہیں ایک بہت ہی ذہین فتین مرید مل گیا. اور جو مرید صاحب ان کے پاس تشریف لائے وہ وہاں کے مقامی نہیں تھے، ان کو بلوایا گیا سینٹرل ہندوستان سے، اور وہاں پر وہ پیدا ہوتے ہیں اور ان کو لے کر یہ ان کو وسطی ہندوستان سے لے کر شنکر آچاریہ جی دکن میں ہی چلے گئے اور اپنا نائب مقرر کر دیا انہیں. اور یوں ان دونوں نے مل کر بہت سارے اپنے شاگرد اور مریدین پیدا کیے. اور جب سب کو اپنے اپنے کاموں پہ لگا دیا تو جا کر کے انہوں نے وفات پائی 32 سال کی عمر میں شنکر آچاریہ جی نے. اور ان کے بعد ان کے شاگرد اور ان کا وہی جو پہلے نمبر والا شاگرد تھا، سب سے بڑے والے صاحب، وہ اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کئی شاگرد پھر جوڑتے گئے. اور پیدا ہو کرتے 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 مالابار کا جو علاقہ ہے، وہی دکنی ہندوستان میں مغربی پٹی میں مالابار کا علاقہ جو ہے وہ ان کا مرکز تھا ان دنوں اس کام کے لیے، مذہبی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے. وہاں یوں سمجھ لیں کہ ان کا اسکول آف تھاٹ تھا. وہاں سے گروہ کے گروہ نکلتے تھے پورے ہندوستان میں، اور جا کر پورے ہندوستان کے ایک ایک کونے میں انہوں نے اپنے ہندو مذہب کا پرچار کیا. اور یوں ہند جو بدھ مت تھا، ان کی بدقسمتی یہ کہ ان کے علماء نے یہ زحمت نہیں کی. تاریخ اس کی گواہ ہے کہ انہوں نے زیادہ محنت نہیں کی ہے، تو اس لحاظ سے وہ بدھ کے جو پیروکار تھے وہ ختم ہوتے گئے. اور ہندو مذہب جو تھا، جو وید کا دیا ہوا تھا، خالصتاً وہ نہیں تھا، جدید شکل میں تھا. اور آج بھی جو ہندوستان میں مذہب ہے اسے پران کے دور کا ہی کہا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ دیوتا نہیں ہیں جو وید میں تھے. یہ آگ کا دیوتا اور یہ بارش کا دیوتا اور اس طرح کے دیوتا نہیں ہیں. نئے نئے پہاڑوں کے، دریاؤں کے، علاقوں کے، مختلف مقامات کے دیوتا ہیں، تو جو آج بھی جن کی پوجا اور پرستش کی جاتی ہے. لہذا یہ کہنے میں اگر تاریخ دان کہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ آج بھی جو ہندوستان میں مذہب ہے جس کی پیروکاری ہو رہی ہے یہ پران کے زمانے کا ہی ہے. یعنی اسی 450 سال کی درمیان کا جو علاقہ ہے، ایریا ہے، میں نے آپ کو بتایا 528 سے لے کر 1000 عیسوی تک. اور ان 4.5 صدیوں میں کیونکہ ہندوستان میں امن امان کی صورتحال بہت بہتر رہی، کیونکہ باہر سے شمالی پہاڑ سے کوہ ہمالیہ کی طرف سے یا کسی بھی ملک کی طرف سے ان پہ حملہ آور کوئی نہیں آیا. اور اس کی وجہ میں آپ کو پچھلے پروگرام میں بتائی تھی کہ اس وقت ہمارا اپنا پیارا دین مبین اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا مڈل ایسٹ میں، اور پرشین امپائر کو زیر کر چکا تھا جو وسطی ایشیا کی طاقتور ترین پاور تھی. فارس کہتے تھے جسے، پرشین امپائر.
اس کو زیر کر چکے تھے. اب اس علاقہ جو تھا پورے کا پورا ان کو اپنے گھر میں جنگ و جدل کا سامنا تھا, تو وہ کیوں کر کیسے اور کن حالات میں کسی اور ملک پر حملہ اور لشکر کشی کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتے تھے. اور یہی ان کی خوش قسمتی رہی شنکراچاریہ جی جیسے لوگوں کی, کہ انہوں نے وہاں پہ جا کر بآرام سکون کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ دیکھیں نا پوری زندگی انہوں نے وقف کی اپنے مذہب کے لیے, اور اپنے مریدین اتنے ترتیب کے ساتھ اتنی تربیت کر دی, تعلیم اتنی دے دی ان کو کہ ان کی حالانکہ موت جوانی میں 32 سال کی عمر میں ہو گئی, عین نوجوانی کی عمر میں, شباب کی عمر میں, لیکن ان کے مریدین اور ان کے شاگرد اتنے پھیل چکے تھے کہ انہوں نے ان کے مشن کو بند نہیں ہونے دیا. اور بالآخر کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے وہی ہوا جو ہونا تھا کہ بدھ مت کا چیپٹر کلوز ہوتا گیا, اور پھر سے ہندو مذہب ہندوستان کا نمبر 1 مذہب بن کر ابھرا اور آج بھی قائم ہے. یہ جو ان کے جو بزرگان ہیں, جو ان کے صوفیہ اکرام ہیں اس مذہب کے, شنکراچاریہ جی جیسے, یا ان سے پہلے منو جی گزرے تھے, یا ان کے مریدین کی میں آپ کو تفصیل کل بتاؤں گا. شنکراچاریہ جی کے مریدین, خاص مرید اس کی ہسٹری بتاؤں گا, اور دوسرے چیدہ چند مریدین کے صرف نام بتاؤں گا. اگر ان کے کارناموں پہ یا ان کی کارکردگی کو ہم نے زیر بحث لایا تو پھر خدشہ ہے کہ یہ پروگرام بہت لمبا اور طویل ہوتا جائے گا, اور تاریخ کو بیان کرتے کرتے ہم کئی سال لگ جائیں شاید ہمیں, تو یہ مناسب نہیں ہوگا میرے خیال سے. اس لیے کوشش کریں گے کہ کل میں آپ کو مختصر سا ان کا احوال بتا کر اگلے جو عالم دین ان کے مذہبی عالم تھے نمبر 2 ان کو ٹچ کریں. لیکن ضروری ہے کہ ان کی جو تبلیغ کے جو نتائج تھے شنکراچاریہ جی کے, منو جی کی کیونکہ لڑی سے نسبت تھا ان کا, شنکراچاریہ جی کا, اور پیدا بھی یہ دکن میں ہوتے ہیں, دکن کے مغربی ساحل پر سمندر کے قریب. تو انہوں نے اپنے پرکھوں کی, اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہوئے, انہی پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنے دین مذہب کی تعلیم و ترویج اور تبلیغ کا کام کیا, اور خوب کیا. جو انہوں نے مریدین چھوڑے, جو انہوں نے اپنے شاگرد حضرات چھوڑے, مختصر احوال انشاءاللہ میں ان کا کل آپ کو بتا دوں گا. یہیں پہ پہلے سیگمنٹ کا کرتے ہیں کلوز, تاریخ ہندوستان کو تالا, اور چلتے ہیں پروگرام کے دوسرے اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف. اور وہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, بتائیں ذرا. دوسرا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے جی آج کا لفظ. جی آج کا لفظ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بڑا بہترین ہے. جی یہ ہے آج کا لفظ. آج کا لفظ یہ ہے, کیا لکھا ہے میں نے, ہڑتال. ہڑتال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بازار وغیرہ دکانیں بند کر دینا, سڑکیں بند کر دینا, کاروبار زندگی معطل کر دینا, کسی ناگہانی صورت میں یا کسی افسوس میں یا کسی احتجاج کے طور پر. وہ ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ ہندی کا لفظ ہے ہڑتال, اور یہ اس کی شکل بگڑی ہوئی ہے. یہ اصل میں اوائل میں کیا لفظ تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ لفظ تھا, یہ رہا, جی یہ دیکھیں, یہ لفظ تھا ہٹ تال. ہٹ تال, ہٹ کہتے ہیں ہٹی کو یعنی دکان کو, اور تال کہتے ہیں تالے کو. ہٹ تال. اب کرتے کرتے کیا ہوا کہ یہ یہاں پہ پتہ نہیں کیا سوچی ہے ہمیں کہ یہاں یوں لگا دیا, ہڑتال کر دیا اسے. بہرحال اب اس کو صحیح کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے
کہ یہ غلط العام ہو چکا ہے. غلط العوام نہیں رہا، غلط العام ہے. یہ آپ کو صرف آپ کے نالج کے لیے ایسی چیزیں بتاتا ہوں، ان پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں جن کو ضروری ہے، جن کی تصحیح اور درستگی اور کریکشن کرنا، وہ خاص طور پر قرآنک الفاظ ہوتے ہیں، عربی کے الفاظ ہوتے ہیں، یا پھر وہ الفاظ جو غلط العوام ہوتے ہیں. چند کچھ لوگ اسے اس ایک طریقے سے بولتے ہیں، چند ایک طریقے سے بولتے ہیں، اسے کہتے ہیں غلط العوام. لیکن جو سارے ہی ایک طریقہ اختیار کر لیں، کتابوں میں، رسالوں میں، اخباروں میں لکھا ہوا اور پرنٹ ہوا بھی ہو، وہ پھر غلط العام کہلاتا ہے. اس کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہوتا. یہ صرف اس کو آپ کو بتانے کے لیے، آپ کے نالج میں اضافے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا کوئی مقصد ہوتا نہیں ہے. جی تو ہڑتال کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا. ہٹ تال، ہٹ ہٹی یعنی دکان، اور تال تالا. کسی احتجاج کے نتیجے میں یا کسی افسوسناک واقعے کے نتیجے میں ہر دکان کو بازار میں تالا لگا دینا، دکانیں بند کروا دینا، کہلاتا ہے ہڑتال. جی یہ تھے آج کا پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ، آج کی بات. آج کی بات بڑی مزیدار لے کے آیا ہوں. آج کی بات کچھ اس طرح سے ہے پیارے بھائیوں. بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری پہ اتر آتا ہے نا، تو وہ بدحواس قسم کا ہو جاتا ہے. اس کی جو ذہنی اور جسمانی حالت ہے اسے بدحواسگی ہی کہا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی بہترین رشتے، بہترین اور قیمتی تعلقات اور ان گنت بے شمار نعمتیں جو اللہ نے اسے عطا کی ہوئی ہیں، ایک آنکھ نہیں بھاتی اس کو. ان سب کو نظر انداز کرتے وہ صرف ایک اس نعمت کے پیچھے بھاگتا ہے جو اسے نہیں ملی ہوئی ہوتی، اور شاید وہ ملنی بھی نہیں ہوتی. جو چیز آپ کی قسمت میں نہیں ہے، جو قسمت میں ہے وہ چل کے آپ کے پاس آئے گی، اور جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے جتنا مرضی دوڑ لو اس کے پیچھے، اسے آپ نہیں، اس کے نہیں ہاتھ تک، اس کے پاؤں تک بھی نہیں پہنچ سکو گے آپ. تو کوشش کیا کریں، دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق دے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے. نماز پڑھا کریں فار گاڈ سے. میرا پیغام یہی ہے جہاں تک پہنچے کہ نماز باقاعدگی سے پڑھیں. جی یہ تھا آج کے پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ. اور آج میں اپنے بابا جی کی بات ضرور سناؤں. بابا جی نے بڑے مزے کی بات سنائی. کہتے ہیں پتر بات یہ ہے کہ میرے ابا جی جب جوانی کی عمر میں تھے تو بازار میں جا رہے تھے. اب یہ بابا جی نے بات سنائی ہے، اس کی صحیح یا غلط ہونا ہو ان کی گور گردن پہ. کہتے ہیں جی ابا جی بازار میں جا رہے تھے، پیچھے سے ان کو کسی لڑکے نے زور سے یہاں گردن میں تھپڑ مارا. میرے ابا جی نے پیچھے دیکھا تو کہ وہ لڑکا کہتا ہے سوری، میں نے سمجھا میرا دوست ہے، میں نے آپ کو اپنا دوست سمجھ کر، آپ کی کمر، آپ کی بیک میرے دوست سے ملتی جلتی ہے، میں نے وہ سمجھ کر آپ کو یہ تھپڑ مارا ہے. کہتے ہیں ابا جی اور اس کے لڑکے کے بیچ میں ہاتھا پائی شروع ہوئی، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. لوگوں نے دونوں کو پکڑ کر محلے کے سرپنچ کے پاس پہنچا دیا. یعنی جو پنچایت کا انچارج ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سرپنچ. سرپنچ نے ساری بات سنی اور اس نے چپیڑ مارنے والے کو یہ کہا، ہاں میاں بتاؤ جرمانہ دو گے یا تھپڑ کھاؤ گے؟ ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا. تو اس لڑکے نے کہا سرکار میں اپنے گھر سے اپنی بیوی کا زیور لے کے آتا ہوں، وہ جرمانے کے طور پر آپ رکھ لینا یا اس کو دے دینا تو مجھے تھپڑ نہ مارے.
सरपंच ने कहा चलो जल्दी से लाओ। अब सुबह से शाम हो गई, रात भी गुजर गई, वो जेवर लेके नहीं आया। मेरे अब्बा जी सवेरे सवेरे उठे, उन्होंने सरपंच की चारपाई के करीब गए जहां वो सोया हुआ था, जोर से थप्पड़ मारा उसके मुंह पर और कहने लगे जब वो जेवर लेके आएगा ना अब वो तुम रख लेना। ये थी जी आपके मेरे बाबा जी, सियाने बाबा जी की बात जो उन्होंने मुझे सुनाई थी। मैंने आपको सुना दिया। खुश रहा करें, खुश रखा करें, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की भी तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़ व नासर, और पाकिस्तान जिंदा।